बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आज एक बड़ी खुशखबरी, बड़ा सरप्राइज़ आया है। हैरान कुन है कैसे आ गया है, इसकी बात करेंगे। सरदार अयाज सादिक स्पीकर कौमी असम्बली, लेकिन सरदार अयाज सादिक कौन, इसकी बात करेंगे। जो आज उन्होंने ऐवान में बड़ी जानदार एक स्पीच कर दी है, उस स्पीच की वजह से मजबूर हैं कि इसकी बात करें। महमूद खान अचकजई साहब ने आज कौमी असम्बली में लगी लिपटी रखे बगैर जो बातें की हैं, वो बातें एको कर रही हैं, करनी चाहिए, इनकी भी बात करेंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को एक चैलेंज शहबाज शरीफ ने किया है। वो चैलेंज शहबाज शरीफ को फंसाने के लिए काफ़ी है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने कार्ड्स ठीक कर खेल ले तो ये बहुत अच्छा मौका है, इसकी भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट, तारिक मतीन 2.0 सब्सक्राइब कर रहे हैं आप, सब्सक्राइब कीजिए। और हम वहाँ पर जो तारीख़ी वाक़यात हैं उन पर, शख्सियात पर, कंटेम्प्रेरी वाक़यात पर भी तफसील से वीडियोस करते हैं। ये न्यूज़ ब्लॉग होता है, इसमें हम आपको अपडेट करते हैं चीज़ों से मोस्टली, और अपनी राय उन पर देते हैं। लेकिन ये तारीख़ी वाक़यात और पाकिस्तान की हिस्ट्री, इस्लामिक हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, मुख्तलिफ मौज़ूआत हम कवर करें, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आज खुशखबरी, सरप्राइजिंग खुशखबरी क्या है, इसकी बात कर लेते हैं। फिर मैं इस वीडियो में मज़ीद अचकजई साहब ने जो किया है उसकी तरफ आऊँगा। देखिए, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज़ाद कश्मीर में जो इलेक्शन होने जा रहा है, वहाँ बतौर जमात रजिस्टर कर लिया गया, अदालत से फैसला आ गया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार, ये वाला मामला नहीं होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ेगी। बहुत बड़ी चीज़ है। क्या हुआ है, सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब, आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म और वहाँ पर पार्टी के करता धरता, वो कहते हैं मैं आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट की जानिब से पार्टी रजिस्ट्रेशन के हवाले से आने वाले तारीख साज फैसले का भरपूर खैर मकदम करते हुए अदालत आलिया को आईन, कानून और अवाम के जमहूरी हक़ नुमाइंदगी को सरबलंद करने पर खराज तहसीन पेश करता हूँ। सियासी जमातों के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ ही हमारे जमहूरी निज़ाम की बुनियाद है, इसलिए इलेक्शन कमीशन बग़ैर किसी ताख़ीर के मुअज़्ज़ज़ अदालत आलिया के इस वाज़ेह हुक्म पर फ़ौरी अमल दरामद को यकीनी बनाकर अपनी आईनी ज़िम्मेदारी पूरी करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ जो इलेक्शन होने जा रहा है उसमें बतौर जमात बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ेगी। बहुत बड़ी खबर है। काजी फाइज ईसा ने यहाँ पर बल्ले का निशान छीन लिया था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उस सिलसिले में भरपूर मुआवनत की थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फिर जिस तरह के अजीबो गरीब निशानों पर इलेक्शन लड़ना पड़ा, उसके बावजूद भी पाकिस्तान के अवाम ने, नौजवानों ने ढूंढ कर उन निशानों पर ठप्पे लगाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जितवाया। और उसके बाद एक जादू हुआ और उस जादू के नतीजे में ये हुकूमत जो है वो मौजूद है। हमने सब देखा है, सब का सब हमने देखा है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अब चैलेंज बड़ा है। आज़ाद कश्मीर में ये इन जमातों के मुकाबले में इलेक्शन जीत के दिखाएं। जो सूरत हाल है, जो इस वक्त आज़ाद कश्मीर में हालात हैं, इस एहतजाज की वजह से और इस एहतजाज पर होने वाले क्रैकडाउन की वजह से, उनको कलअदम करार देने की वजह से ये लोग इलेक्शन जीत पाएँ फ्री एंड फेयर, तकरीबन मेरी राय में नामुमकिन है। लेकिन अभी देखते हैं कि क्या बनता है। इनकम्बेंसी फैक्टर भी इन हालात में काम नहीं कर सकता, मुझे ये नज़र आ रहा है। दूसरा, मैं आपसे अर्ज़ करूं कि महमूद खान अचकजई साहब ने क्या किया। देखिए, महमूद खान अचकजई साहब आज कौमी असम्बली में तकरीर कर रहे थे। जब उन्हें कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बनाया गया ना और बिलाखिर नोटिफिकेशन हुआ, तो सरदार अयाज सादिक ने तब उस मौके पर कहा था कि मैं ये नहीं करने दूंगा ऐवान में, मैं ऐसे नहीं करने दूंगा, मैं ये नहीं करने दूंगा। आज वो तमाम चीज़ें हुई और महमूद खान अचकजई साहब ने तकरीर की और उन्होंने कहा, तकरीर करते हुए, कि मेरे भाई ने कहा था पाकिस्तान है तो हम हैं। बिल्कुल ठीक शहबाज भाई, पाकिस्तान कोई आसमान में नहीं है। पाकिस्तान का मतलब है बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब। आप खैबर पख्तूनख्वा को क्यों पाकिस्तान नहीं समझते? पाकिस्तान कौमियतों का जेल खाना लगता है। पहले पश्तून, फिर बलोच, अब कश्मीरी। इमरान खान को जेल में रखा गया है। उसने क्या किया है?
محمود خان اچکزئی صاحب نے یہ خطاب کیا. اس کے علاوہ انہوں نے اسپیکر ایاز صادق کو مخاطب کر کے، ان کو پہلے بھی حوالدار اسپیکر کہتے تھے، مخاطب کر کے کہا کہ جناب اسپیکر، آپ سب آئین کے خلاف ورزی کے مجرم ہیں، آپ نے آئین کو روندا اور پامال کیا ہے. پاکستان قومیتیوں کے لیے خود ایک جیل خانہ بن چکا ہے. اور پھر انہوں نے یہ جو میں بات بتا رہا ہوں آپ کو، یہ بات کی. اس کے علاوہ انہوں نے کہا، اور جو لوگ ان اقدامات میں شریک ہوئے ہیں وہ بھی سنگین غداری، ہائی ٹریزن کے برابر کے مجرم ہیں. میں راجہ صاحب سے معافی چاہتا ہوں، وہ میرے دوست ہیں، لیکن جناب اسپیکر آپ سب آئین کی خلاف ورزی کے مجرم ہیں. پاکستان کو جیل خانوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ پاکستان مختلف قومیتوں کے لیے خود ایک جیل خانہ بن چکا ہے. اور پھر اچکزئی صاحب نے کہا کہ جو کوئی اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھاتا ہے آپ اسے غدار قرار دے دیتے ہیں. آپ انہیں وسائل اور پانی کا غدار کہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ کہ غدار آپ خود ہو سکتے ہیں. جناب اسپیکر، پاکستان کے نام پر وسائل پر قبضہ کرنے کی یہ کوشش انتہائی تشویشناک ہے. خدا نخواستہ یہ عمل ملک کو تباہی کی طرف لے جائے گا. بہت حساس موضوع پر بہت زیادہ بے باک تقریر. اچکزئی صاحب پہلے بھی ایسی کرتے تھے، اب بھی کر رہے ہیں. پہلے ہم نے کئی دفعہ ان کو غلط بھی قرار دیا، ہم نے خود بہت سے صحافیوں نے ان کو غلط بھی قرار دیا، اور ہم نے غلط کیا، ہم نے زیادتی کی. اچکزئی صاحب کہتے ہیں کہ رائے دہی یا عوامی رائے کے معاملے میں آپ سیاسی لوگوں کو دیوار سے نہیں لگا سکتے. کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ لگا کر کیا آپ کشمیر چھین رہے تھے؟ آپ کیوں جھوٹ بول رہے تھے؟ جناب اسپیکر، گزشتہ روز جو بحث ہوئی اس کے مطابق ان کے علاقوں پر پابندیاں عائد ہیں، یہ بند ہے وہ بند ہے. سمجھ نہیں آتا کہ یہ طرز عمل انہوں نے کس سے سیکھا ہے. جو لوگ آئین کو رونتے ہیں اور پارلیمنٹ کی توہین کرتے ہیں، جناب اسپیکر، اس پارلیمنٹ کی وقت کو آپ نے جس قدر گرا دیا ہے اس سے نیچے آپ اب یہ نہیں گر سکتی. آپ بار بار ایسا نہیں کر سکتے. اچھا، جب اچکزئی صاحب یہ باتیں کر رہے تھے اور تو اس موقع پر ہوا یہ کہ سردار ایاز صادق صاحب نے ان کو بتایا کہ آپ کہہ رہے ہیں میں نے آئین کی خلاف ورزی کی، اگر یہ آئین کی خلاف ورزی ہے تو میں یہ کروں گا، اگر یہ آئین کی خلاف ورزی تو میں کروں گا، بار بار کروں گا. وہ نہیں ہوتا فلموں میں ایک ہیرو ہوتا جو کہتا ہے کہ اگر شبنم سے محبت کرنا جرم ہے تو یہ میں جرم بار بار کروں گا. تو وہ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے. کہنے لگے کہ آپ کو افواج پاکستان کے خلاف بات نہیں کرنے دوں گا، آپ کو عدلیہ کے خلاف بات نہیں کرنے دوں گا، آپ کو ایسی تقاریر نہیں کرنے دوں گا جو باہر سڑکوں پر کرتے ہیں، ایوان میں نہیں بیٹھتے اور کمیٹیوں میں نہیں بیٹھتے. اگر آپ اس سے آئین توڑنا سمجھتے ہیں تو میں ایسا کرتا رہوں گا. وہی شبنم سے محبت اگر جرم ہے تو یہ جرم میں کرتا رہوں گا. وہ یہ کر رہے تھے. میں یہ سوچ رہا تھا یہ جو ایاز صادق صاحب ہیں یہ وہی ہیں. جب ابھی نندن کو ہم نے گرفتار کیا تھا تو یہ ایاز صادق صاحب تھے. یہ جو کہہ رہے ہیں نا آج کی فوج کے خلاف تقریر نہیں کرنے دوں گا، اس موقع پر پاکستان کا معاملہ تھا. پاکستان ورسز انڈیا، پاکستان بیفور دا ورلڈ، یہ موقع تھا. اور یہ ایاز صادق صاحب کہہ رہے تھے کہ جنرل باجوہ آئے تھے، ماتھے پہ پسینہ تھا، ٹانگیں کانپ رہی تھیں. یہ کانپے ٹانگیں نہیں کہا تھا انہوں نے، ٹانگیں کانپ رہی تھیں یہ کہا تھا. اور پھر یہ تمام باتیں کرنے والے ایاز صادق صاحب جو ہیں بعد میں مکر گئے تھے کہ نہیں، میں نے ماتھے پہ پسینہ اور ٹانگوں کا کانپنا یہ بات شاہ محمود قریشی کے لیے کی تھی. حالانکہ کی کس کے لیے تھی؟ ریمائنڈر دوبارہ سن لیجئے دوبارہ. تو یہ ایاز صادق صاحب چیف آف آرمی اسٹاف تشریف لائے، پیر کانپ رہے تھے، پسینے ماتھے پہ تھے. اب ایاز صادق صاحب بالکل ایک مختلف بات کر رہے ہیں. تو بندہ سوچے کہ یار آپ کرسی پر بیٹھے ہیں، آپ پہلے بھی اسی کرسی پر بیٹھے ہیں. عمران خان کے دنوں میں آپ اس کرسی پر نہیں تھے، لیکن اسپیکر کی کرسی پر آپ اس سے پہلے 13 سے 18 والی حکومت میں بھی آپ کرسی پر تھے، اور پھر PDM 1 میں بھی آپ کرسی پر تھے. اب کی بار بھی آپ اسپیکر کی کرسی پر ہیں. تو آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ایوان کا تقدس، ایوان کی عزت، یہ جو پاکستان تحریک انصاف والے ایوان کے اندر سے لوگ آ کر اٹھا کر لے گئے، تو کہاں تھی ایوان کی عزت؟ ایوان کی ایک عزت ہے نا، وہ عزت کہاں تھی؟ جب ارکان کے بچوں کو اٹھا لیا جاتا ہے تو آپ کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہیں. ان بچوں کی ویڈیوز ان کی ماؤں کو دکھائی جاتی ہے ویڈیو کال پہ، اور ان کے سینے پر ایسے کر کے بال نوچے گئے ہیں. تو کہاں ہے ایوان کی عزت، ایوان کا تقدس، ارکان کی عزت؟ جس ہاؤس کے آپ کسٹوڈین ہیں وہاں لوگ ویل چیئر پر لائے گئے ہیں ووٹ ڈلوانے کے لیے. تو آپ کو نظر نہیں آتا کہ یہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہ کون کر رہا ہے؟ تو تب آپ بات نہیں کرتے. تو اس لیے حیران کن ہے کہ آپ اب یہ بات کر رہے تھے ایاز صادق صاحب. ایسے ہوتا نہیں ہے جیسے آپ کر رہے ہیں، لیکن بہرحال آپ کر رہے ہیں کیونکہ آپ کے پاس کرسی ہے. تو یہ ساری چیزیں یاد رکھنی چاہیے کہ آپ نے کیا کیا. اسی ایوان میں خواجہ آصف صاحب نے فوج 48 ہاری، 65 ہاری، 71 ہاری، 80s میں ہاری، 90s میں ہاری،
یہ ساری باتیں اس ایوان میں خواجہ آصف صاحب کر چکے ہیں. اب آپ لوگ کہتے ہیں کیونکہ آپ حکومت میں ہیں تو آپ لوگ کہتے ہیں فوج کے سامنے ہم کھڑے ہیں. وہ یاد ہے مجھے حنیف عباسی صاحب کہہ رہے تھے جو فوج کے خلاف بولتا ہے وہ کتا ہے. آپ لوگوں سے زیادہ یعنی نواز شریف نے فوجی ٹولہ وہاں جاتے ہیں حملے کرتے ہیں, یہ ساری باتیں آپ لوگوں سے زیادہ کسی نے نہیں کی. مریم نواز شریف نے تو نوجوانوں کو سامنے کھڑا کر کے یہ جو دہشت گردی اس کے پیچھے وردی کے نعرے لگوائیں, اور آپ لوگ کہتے ہیں جو فوج کے خلاف بولتا ہے وہ کتا ہے. آج آپ کہہ رہے تھے فوج کے خلاف بات نہیں کرنے دوں گا, آپ خود فوجی سربراہ کے خلاف اور حساس ترین معاملے پر آپ یہ باتیں کر چکے ہیں. تو اس لیے بندہ سوچتا ہے یہ کون کہہ رہا ہے, مطلب نا کیا کون رہا ہے. دیکھو تو یہ آپ لوگوں کی حالت ہے. دوسرا, شہباز شریف صاحب نے آج تقریر کی اور تقریر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اچکزئی صاحب جو مجھے باتیں کر رہے ہیں حکومت کو جعلی قرار دے رہے ہیں, تو آئیں 2018 کی حکومت اگر جائز تھی اس کا بھی آڈٹ کر لیں, اس کو بھی چیک کر لیں الیکشن کو, اور 24 کا الیکشن بھی چیک کر لیں. ایک تو یہ مطلب شرم سے آ رہی ہوتا ہے نا بندہ کہ ہاں بھائی اگر ہم نے کیا تو تم نے بھی کیا تھا. آپ ایک تو سیدھا سیدھا مان رہے ہیں کہ آپ نے کیا کیا, آپ سیدھا سیدھا مان رہے ہیں دوسرے پہ الزام لگاتے ہوئے, اور کر لیں چیک. اس بار جو ہوا ہے 2018 کے بارے میں تو خود پتن والے کہتے ہیں کہ عمران خان کی سیٹیں چھینی گئی تھی. یہ پتن والے کہتے ہیں, عمران خان نہیں کہہ رہا, پتن والے کہہ رہے ہیں. اور پھر اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بار تو نواز شریف کو آرو بدل کے جتوایا گیا, 99% نتیجہ تقریباً 49,600-700 کے قریب کی لیڈ, آلموسٹ 50,000 کی لیڈ ریحانہ امتیاز ڈار خواجہ آصف سے جیت چکی تھی. اور اس کے بعد جو ہوا ہے تو شہباز شریف صاحب کا تو یہ چیلنج پاکستان تحریک انصاف کو ایسے قبول کر لینا چاہیے. اور یہ جو شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں نا بات بہت دور تک جائے گی, تو دور تک جانی چاہیے, بات بہت دور تک جانی چاہیے. اور آپ کو لگتا ہے 2018 کی شفاف تحقیقات اور 14 کا دھرنا اس کی بھی کر رہی ہیں تحقیقات, تو کریں نا. اس سے پہلے ہمیں جو تحقیقات کر رہی ہیں, جو چودھری نثار کے ساتھ کبھی کسی کالے لباس میں, کبھی کسی گاڑی کے درمیان میں, کبھی کسی اور خفیہ انداز میں جا کے کیانی سے ملتے تھے, ان کی بھی تحقیقات ہوں گی. پھر اس کے بعد جو گاڑی کی ڈکی میں بیٹھ کر یا سیٹوں کے درمیان میں لیٹ کر اعجاز الحق صاحب نے بتایا تھا, اس کی بھی تحقیقات ہوں گی. پھر اس کے بعد جو آپ نے بتایا تھا کہ آپ کے پاس لوگ آئے تھے اور آپ کو آ کر بتایا تھا کہ حکومت کیسے بنانی ہے, اس کی بھی تحقیقات ہوں گی. اور یہ تو شہباز شریف صاحب آپ سے تحقیقات ہوں گی. جو میاں نواز شریف صاحب سے شروع ہوگا معاملہ, یعنی جرنیلوں کے گھروں کی چھتوں پر سریا لگاتے آپ لوگ جمہوریت کی کیاری میں لگائے گئے پودے بن گئے. جنرل جیلانی کے ذریعے آئے, جنرل ضیاء کے ذریعے, اسلامی جمہوری اتحاد, پھر اس کے بعد معاہدے, پھر اس کے بعد کالا کوٹ. میاں نواز شریف کی تاریخ پاکستان میں جمہوریت کو داغدار کرنے میں خود جتنی داغدار ہے ایسا تو کوئی ہے ہی نہیں. بات دور تک جائے گی تو پھر دور تک لے کر جائیں بات, وہ وہاں تک لے کر جائیں بات کہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ کہتی تھیں وہ راستہ مجھے آتا ہے, اور پھر اس کے بعد نو کمنٹس, اور اب آواز نہیں نکلتی. یعنی بہاول نگر میں جو لڑائی ہوئی اور اس میں جو پولیس والے کٹے, سی ایم نے بات نہیں کی, تو بات دور تک لے کر جائیں. بات تو دور تک لے کر جانی چاہیے, کیونکہ مسلم لیگ نون کا جو کردار ہے وہ تو اس ملک میں جمہوریت کے لیے, جمہوریت پر حملہ کرنے کے لیے کسی کا کردار نہیں ہے. جو مسلم لیگ نون کے بڑوں کا, آپ دونوں برادران کا جو کردار ہے, اور آپ لوگوں نے جس طرح سے سائڈ سوئچ کیے ہیں اور جو کمال آپ کو حاصل ہے وہ تو کسی کا نہیں ہے. جو اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا کہنے والا آپ کا کردار ہے وہ تو کسی کا نہیں ہے. تو اس ملک میں اداروں نے جو کیا ہے وہ کیا ہے, لیکن آپ دونوں نے, بلکہ غلط اردو میں آپ ساروں نے جو کیا ہے وہ تو کسی نے نہیں کیا. وہ کمال تو کسی کو حاصل ہی نہیں ہے جو ماشاءاللہ آپ لوگوں نے انجام دے ڈالا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.